सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाक भारत जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह मोदी सरकार का जंगी जुनून है, जिसने भारतीय फौज को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए टारगेट्स चुनने और हमले का इख्तियार दे दिया है। जबकि भारतीय फौज की हालत ये है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ने वाले जनरल MB कुमार को बरतरफ करके हिरासत में ले लिया गया। उधर मकबूजा कश्मीर पर पेट्रोलिंग करते भारतीय राफेल तैयारे पाक फजाइया के शाहीनों को देखते ही फरार हो गए। जबकि मोदी ने 2019 पुलवामा वाक़े की तरह फिर नोटंकी करते हुए सुपर काबीना मीटिंग कॉल की है, जिनमें दिफा, दाखिला, खजाना, खारजा, ट्रांसपोर्ट और तिजारत के वज़रा शरीक होंगे। इधर पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी का भांडा सबूतों के साथ फोड़ दिया। DG ISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम हमले और भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी के हवाले से अहम शवाहिद कौम के सामने रखी। ये शवाहिद भारत को मुजरिम साबित करने के लिए नाजरीन काफ़ी हैं। इसलिए मोदी सरकार तहकीकात की बजाय जंगी माहौल बनाने पर तुली हुई है। रात देर गए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को भारतीय जारहाना अज़ाइम से आगाह कर दिया कि 24 घंटों में भारत अटैक कर सकता है। उधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें भारत की मुमकिना जारहाना अज़ाइम और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आलमी ज़राए इब्लाग भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारतीय नाकामी करार देते हुए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यह कि आलमी बरादरी कब तक मोदी सरकार की इंतखाबी सियासत के लिए दो पर खामोश तमाशाई बनी रह गई। मुख्तलिफ मामलात पर हम बात करते हैं। आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, उनके साथ डिफेंस एनालिस्ट सीनियर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। मसूद साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, अभी आपने देखा कि हमारे पास शवाहिद हैं। कल DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हमने शवाहिद भी पेश किए हैं कि कैसे भारत जो है यहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहा है और कैसे वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको। इसके साथ साथ अगर उनका मुकदमा देखा जाए तो अभी तक एक सिंगल प्रूफ वहाँ पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर पेश नहीं किया गया भारत की जानिब से। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया ये हुकूमती नाअहली है। बेसिकली पहलगाम में जो अटैक हुआ है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके पास प्रूफ भी नहीं है, तो ये कैसे 1.7 बिलियन जो लोग हैं पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलाते हुए, इन इंसानों का मुस्तकबिल कैसे दाव पे लगा सकते हैं? वाकई क्या जैसे हमारे यहाँ पे वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं अता तारड़ साहब के 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं, अटैक किया जा सकता है भारत की जानिब से? आप समझते हैं सीरियसली भारत जंग की जानिब जाना चाहता है? ये बेवकूफ़ी करने के लिए रेडी है? जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में बाकी जो आपने बात की है कि जब भी हम ISPR बात करती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात करती है तो हम एविडेंस के साथ बात करते हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस देते हैं, वेरीफाइबल एविडेंस होता है और किसी बेस पे हम बात करते हैं। इंडिया की तरह नहीं है। आज 8 दिन हो चुके हैं, नॉट ए सिंगल, कहते ना, एक जर्रा भर इनके पास एविडेंस नहीं है। अब मुंह छुपाने के लिए जो ड्रामा किया था, दैट वाज ए फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसको कवर अप करने के लिए ये जंगी जुनून को अपना शो कर रही हैं। लेकिन देखें, तमाम तर जो दुनिया भर के जो मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पब्लिक ओपिनियन है, वो सब ये कह रहे हैं सबूत लाओ। और देखें, अभी रिसेंटली द इकोनॉमिस्ट ने एडिटोरियल लिखा है और इसमें उन्होंने यही इंडिया को कहा है कि आप पहले सबूत दें कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसके बाद फिर आप कोई कार्रवाई की बात करें। और वरना उन्होंने कहा आप कंसंट्रेट करें ऑन चाइना एंड ऑन योर ट्रेड एक्टिविटीज। सिमिलरली न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये स्टोरी कैरी की और उसने भी उन्होंने कहा अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। लेकिन ये है कि सिंस अभी जो जंगी जुनून एक्ट है, जिस तरह की एक्टिविटीज वो दिखा रहे हैं, स्पेशली LOC के पास, तो इस यकीन हम तो ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। लेकिन जो इसका जवाब जाएगा तो वो बड़ा, मैं वाज़ेह तौर पे इनको पहले भी कह चुके हैं, थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज भी कन्वे हो चुका है और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बात हुई है कि जो पाकिस्तान का रिस्पांस, अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी
टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, डिग्निटी पे सवाल आता है तो जवाब बहुत सख्त होगा। और इस दफा हमारी यही कोशिश है कि इंडिया को हम एक सबक सिखाएं, और ताकि आइंदा वो सोचता रहेगा, क्योंकि मोदी वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि जिससे इंडिया के डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, ये अगर हम इंडिया की कैलकुलेशन देखें तो 2019 में जो इंडिया का जंगी जहाज़ यहाँ पर आया था, उसके साथ जो कुछ हुआ, जो नाकामी जो सुबकी पूरी दुनिया में उठानी पड़ी, और जो उनके जंगी पायलट थे उनको हमारी एक लेडी जो सिफारतकार थी वो छोड़ने गई थी, और पूरी दुनिया ने लाइव वो मनाजिर देखे थे। उसके बाद एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि हमारी जो नर्व्स की गेम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और भारत उससे बहुत अच्छे से आगाह है। ऑल्दो हमने देखा कि उसके बाद इंडिया ने 5 साल के इस 5 साल के टेन्योर में बड़ा एग्रेसिवली लेटेस्ट वेपन्स में इन्वेस्ट किया है। फ्रांस से और इजराइल से वेपन्स मंगवाए गए, 60 राफेल तैयारे फ्रांस से, जिनमें से अब तक 36 भारत पहुंच चुके हुए हैं। और ये जो आज हमने देखा कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनके जो पेट्रोलिंग करते हुए तैयारे थे, वो पाकिस्तानी तैयारे देख के लेटेस्ट जो तैयारे इनके राफेल है वो भाग गए वहाँ से। सो नर्व्स तो अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग है, नफ्सियाती बर्तरी हासिल है पाकिस्तान को। तो आप किस हद तक देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन को इवॉल्व होते हुए, और जो जंग के खदशात कहा जा रहा है वो किस हद तक इंडिया अफोर्ड कर सकता है? देखिए हमने बड़ा अच्छा आपने इशारा किया, जिस तरफ जिस खातून ने अभिनंदन को भेजा था वो पाकिस्तान की, वो भी कहते हैं बड़ा सिंबॉलिक था। और ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जवाब में जो कुछ हुआ था वो आज तक हिंदुस्तान वाले नहीं भूल पा रहे। हर जगह पे वो फैंटास्टिक टी की जो है ना बात हो रही है। देखिए सवाल ये आमना कि इस वक्त एज़ वी स्पीक, अभी जिस तरह बात कर रहे हैं मसूद साहब भी, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना और इंटरनेशनल मीडिया वो हिंदुस्तान को बड़ा वाज़े तौर पे बताने की कोशिश कर रहा है कि यू आर प्लेइंग विद द फायर, और ये आप यूनिलैटरली जो है ना टेंशन को एस्केलेट कर रहे हैं रीजन में। और आप जहन में रखें कि जब पाकिस्तान कहता है कि फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मामला ये रवायती ट्रेडिशनल रवायती जंगों तक नहीं रहेगा, ये आगे जाएगा। और फिर साथ साथ जो मुझे बड़ी खुशी हुई हमना, जो हिंदुस्तान से खबरें आ रही हैं वो उनको बताई जा रही हैं कि आप ये ज़हन में रखें कि चाइना कहाँ खड़ा हुआ है। चाइना का ये कहना कि जी हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है ना उसकी हमायत करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान फिर जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, वो भले वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जो उसके पास सलाहियत है आपको जैम करने की, आपको हर तरह की जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी देने की, वो आपके पास है ही नहीं है सिरे से। लोग आपको यही सवाल कर रहे हैं कि आप पिछले 30-35 सालों में क्या कर रहे हैं। ये आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी का सो कॉल ख़ात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल काम जो है अपनी फ़ौज को तैयार करना, ट्रेन करना। अभी ये लोग सवाल कर रहे हैं कि राफेल जहाज़ तो आपने ले लिया, वो कहते हैं चंद एक लोग हैं हम ना जो ट्रेंड है बाकायदा इसके ऊपर, अभी तो कहते हैं बड़ा टाइम लगेगा। यही वजह है कि लोग उनको कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है ना वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, उसको उनकी फ़ौज उनका असला ऑब्सोलीट हो रहा है, लोग छुट्टियां पे जा रहे हैं वहाँ पे, फौजी कहते हैं हम नहीं लड़ना है। ये सारी इनको बातें बताई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये है सर, फिर ये मिसकैलकुलेशन हुई है ना, इन्होंने अपने अवाम को इतना चढ़ा दिया, अब मिसकैलकुलेशन हुई। शायद एक इकोनॉमी पाकिस्तान की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे एक टर्मोइल से गुजरना पड़ा हमें, या उनको लगा कि जो पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन है, उनको लगा कि शायद ये हालात बन चुके हैं कि हम यहाँ पर इजराइल तर्ज का जो मॉडल है वो कर लें। ये मिसकैलकुलेशन हुई है, और अब शायद जो भारतीय सरकार है वो उस पर शायद पछता भी रही हो कि अब पीछे का रास्ता कैसे तलाश किया जाए। जी देखिए हम ना हमारे मीडिया को तो आप छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, और बहुत सारे हिंदुस्तान में डिफेंस एक्सपर्ट जिनमें परवीन साहब बड़े मशहूर हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि जी आपकी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी, और आपका ये सोचना कि हमारी इकॉनमी बड़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी छोटी है, उसको नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इकॉनमीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं जब फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वार शुरू हो जाता है। तो आप भूल जाएं कि आपके साथ क्या होगा। तो बेहतर यही है कि जो लेटेस्ट बात अब एक दफ़ा फिर हुई है, कल से बातें हो रही हैं, अंदर से इत्तलात आ रही हैं, हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि अपना सऊदी अरब, यूएई और ईरान का इनिशिएटिव आप ले लें। वो जो बात कर रहे हैं कि हम बैठ के बात करने के लिए सालसी के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुन लें, या ये कि आप इंडिपेंडेंट प्रोब के लिए तैयार हो जाएं। आप सबूत दे नहीं पाए, और आप हिंदुस्तान में आप देख लें जो मकबूदा कश्मीर में सूरत हाल है, वहाँ आप देख लें रक्शे वाला, टैक्सी वाला जो रिकॉर्ड लगा रहा है, वो जो आपको सख्त बातें कर रहा है, वो कहते हैं कि खुद आपने करवाया,
پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہندوستان کی کسی صورت میں بھی ہیجمنی برداشت نہیں کریں گے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں, ہندوستان میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ وی آر الائیو, ہم تو مرے ہوئے نہیں ہیں, کیوں یہ اس چیز کا تماشے کا حصہ ہمیں بنایا جا رہا ہے. جی جی, وہاں کے میں مسعود صاحب کی جانب جاؤں گا. دیکھیں لوگ, آخری ایک جملہ, وہ لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو انویسٹ کرنا تھا کشمیریوں میں, کشمیریوں کی ڈیولپمنٹ کرنی تھی, آپ نے وہ کرنے کے بجائے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا ہے. آپ جس انداز سے ظلم کر رہے ہیں, آپ نے اتنے لوگوں کو مار چکے اب تک 80-90 ہزار بندہ آپ نے پچھلے 4-5 سالوں میں مار دیا. جو آپ نے کیا ہے وہ بالکل آپ کے خلاف چلا گیا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہیں, آپ کی زمین بھی ان کی مختلف چیز کی آپ کے خلاف تھا, لہٰذا آپ کی تیاری نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ سینس پریویل ہو جائے اور آپ اپنے فیصلوں سے ہٹ جائیں. ادروائز یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پریشان یہ ہے کہ جنگ آمنا یہ پھر پاکستان ہندوستان تک نہیں رہے گی, یہ ریجن سے آگے جائے گی اور اس کے کانسیکوینسز بڑے خوفناک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. مسعود صاحب, پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ الزامات کا سلسلہ صرف پاکستان تک تھا, اب میں بھارتی میڈیا دیکھ رہی تھی اور ظاہر سی بات ہے وہاں کیا سچویشن ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو وہ اب جو ریجن کے دوسرے ممالک ہیں ان پر بھی فنگرز پوائنٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر ترکی اور چائنا کی جانب. ترکی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اسی ہفتے C-130 ترکی سے پاکستان ایک آیا ہے طیارہ جس میں ممکنہ طور پر آرمز ہو سکتے ہیں, اور ترکی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ جو ان پر فنگرز پوائنٹ کر رہے ہیں, بھارت بیسکلی خطے کے باقی ممالک کو بھی متنفر کر رہا ہے اور اپنا مقدمہ مزید کمزور کر رہا ہے, کیونکہ 7 دن ہو گئے کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکے اس واقعے کو لے کے, پہلگام ٹریجڈی کو لے کے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ترکیہ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ترکیہ ہمیشہ جب کشمیر کی بات ہوئی ہے تو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جب بھی رجب طیب اردوان گئے ہیں وہاں پہ کشمیر کا انہوں نے برملا اظہار ہمیشہ کیا ہے. تو وہ ایک ان کو خار وہ بھی ہے. اور پھر دیکھیں ترکیہ اور پاکستان کا ایک تعلق ایون پاکستان کے بننے سے پہلے سے ہے. جب خلافت موومنٹ ہوئی تو یہاں سے لوگوں نے جو مدد کی اور ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے, تو وہ پاکستانیوں کے ساتھ وہ محبت ہے جس طرح جو وہاں پہ گئے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں جو ترکی میں لوگ مسلمانوں کو کرتے ہیں. چائنا کی بات جو ہے دیکھیں جی بڑی امپورٹنٹ ہے. احتشام صاحب نے ایکسپلین کیا, اور اب دیکھیں چائنا کی جو رول ادا کر سکتا ہے ان کی سوچ بھی نہیں ہے. اب چائنا دیکھیں لائن آف ایکچوئل جو کنٹرول ہے وہاں پہ چائنا بیٹھا ہے, ایسٹرن لداخ میں آ کے 2500 اسکوائر کلومیٹر ایریا کیپچر کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ موومنٹ شو کر دے گا, تو وہ ٹروپس دائیں بائیں شفٹ نہیں کر سکیں گے. پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ جو چائنا جو ہے اسپیئر پارٹس سپلائز جو ہے پاکستان کو برابر بیچتے رہے گا, سو پاکستان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس پر سپلائز آر کنسرن. وہاں دیکھیں ایک چیز میں آمنہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مسعود صاحب میرا خیال ہے آپ کو یہ اب میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں اس پہ ضرور. دیکھیں ہندوستان میں جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے کوئی بھی, اس میں ہندوستان کون سی جنگ جیتا ہے. وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ایسٹ پاکستان تو چھوڑ دیں, 1000 میل کا فاصلہ تھا, ادروائز کوئی جنگ جیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی لڑائی تھی 1949 میں ہوئی تھی جو سیز فائر لائن بنی تھی, آج تک وہ قائم ہے, وہ آج تک آپ اس کو ہٹا نہیں سکے, تو آپ کس بنیاد پہ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ جی مسعود صاحب. جی بالکل احتشام صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی دنیا میں وہ واضح طور پہ یہ ان کے تھنک ٹینکس بھی کہتے ہیں, ان کے سینئر جنرلز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 1 جنوری 1949 کے بعد ہم نے 1 انچ بھی ویسٹ پاکستان میں زمین حاصل نہیں کی ہے. ایون کارگل میں آپ دیکھ لیں ٹوڈے ہم 80% ایریا ابھی بھی ہمارے پاس کارگل میں ہے, جو کارگل وار میں یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے سب ری گین کیا کچھ ہے, لیکن ہماری وہاں پہ سٹل بھی ہے جو اسٹریٹجک سپیریورٹی ہے. ہم کارگل دراز روڈ کو اب بھی بیٹھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان کی دیکھیں ویسٹ پاکستان میں ہماری بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. ایسٹ پاکستان میں 1000 میل تھا اور بہت سارے وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ہم کر نہیں سکے, اور وہ مانک شاہ اس آن ریکارڈ وہ سیٹ کیجیے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ لاجسٹکس بھی نہیں تھا, وہ دور بھی تھے, ہم تو تیار تھے, ٹریننگ بھی تھی, مکتی بائنی بھی تھی. تو پاکستان کا جو عزم ہے, ریزالو ہے, آرم فورسز کا ہے, اس قوم کا ہے جو افواج پاکستان کے ساتھ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مسعود صاحب مانک شاہ نے یہ بھی کہا تھا, مانک شاہ نے یہ بھی کیا تھا کہ جب اندرا گاندھی نے اس کو کہا کہ ویسٹ پاکستان پہ حملہ کرو تو اس نے کہا تھا کہ مجھے 6 ماہ چاہیے. صحیح. جی سر بالکل ایسا ہی ہے.
چلیں، تھینک یو سو مچ مسعود احمد خان صاحب، آپ اپنا حس پر پیش کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اسی سٹوری کے ساتھ ود نیو گیسٹ. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے نے امن کو خطرے میں ڈال دیا. فائنینشل ٹائمز نے اس اقدام کو جنوبی ایشیا کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ پانی کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. 1960 میں عالمی بینک یعنی ورلڈ بینک کی نگرانی میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت پاکستان کو 3 مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم کا پانی دیا گیا تھا، جس پر بھارت کی یک طرفہ معطلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. پاکستان نے اس اقدام کے خلاف قانونی کارروائی کی تیاری شروع کر دی ہے اور عالمی بینک، عالمی عدالت انصاف اور ثالثی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے اس کی تصدیق کی ہے، جبکہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا ہے کہ سندھ واٹر ٹریٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. چین اور ترکیہ نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب کے ساتھ ہمیں لیگل ایکسپرٹ اور تجزیہ کار حماد روہیلا صاحب نے بھی جوائن کیے. تھینک یو سو مچ حماد. کیا چیلنجز ہے بھارت کے لیے یونیلیٹرلی اگر یہ پانی روکتا ہے، اس ٹریٹی میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہے. جتنے بھی ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں ماہرین وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ورلڈ بینک جو تھا وہ اس کا فیسیلیٹیٹر تھا. تو اب اگر یہ نکلتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں. تو بھارت کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس پہ ذرا نظر ڈالیے گا. جی میں اس پہ نظر ضرور ڈالتا ہوں. میں پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. سیرا گلیڈن، اسماعیل سیرا گلیڈن ایک بڑی مشہور شخصیت ہے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی انوینٹنگ آور فیوچر. ورلڈ بینک میں بھی بڑی ڈسٹنگوش پوسٹ پہ سرو کر چکے ہیں. انہوں نے 1995 میں ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ آنے والے وقت میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے ایشو کے اوپر ہوں گی، تیل کے ایشو کے اوپر نہیں ہوں گی. آج بھارت کا شکریہ کہ ہم اس دہلیز پر آ کھڑے ہیں، اور صرف ہم اکیلے ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ انٹرنیشنل لا کی جو عمارت پہلے ہی بہت بوسیدہ ہو چکی ہے، بہت ڈیمیجڈ ہو چکی ہے، کہ آپ مزید کسی اور ملک کو اب موقع دیں گے کہ وہ اپنے یونیلیٹرل ایکشن سے اس کو مزید نقصان پہنچائیں. اس کا قانونی جواب دینے سے پہلے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں انٹر ڈومینین ایگریمنٹ کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے جو 1948 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا. یہ وہ فاؤنڈیشن تھی، فاؤنڈیشن لے کی گئی تھی، یہ وہ دروازہ تھا جس سے گزر کر انڈیا، پاکستان اور ورلڈ بینک 1960 میں ان 12 آرٹیکلز کے اوپر اتفاق کرتے. ہلو جی ہم کنٹینیو کریں. جی بالکل. 1960 میں جن میں ہم نے 12 آرٹیکلز کے اوپر اتفاق کیا جس کو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. ان 12 آرٹیکلز نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں. انہوں نے بہت سیاسی کشیدگیاں دیکھی ہیں، تنازعات دیکھے ہیں، دشمنی دیکھی ہے، جنگیں دیکھی ہیں، لیکن ان کی بنیاد نہیں ہلی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنل سیکیورٹی بریچ کی وجہ سے، جس کے بارے میں میں یہ ضرور کہتا چاہوں کہ جو کہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا، ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کہیں پر بھی نہ ہوں، نہ بلوچستان میں ہو، نہ پہلگام میں ہو، نہ فلسطین میں ہو، نہ اسرائیل میں ہو. کیونکہ کہیں پر بھی اگر کوئی نہتا شخص مارا جائے گا، بے قصور شخص مارا جائے گا، تو وہ ہمارے دین کے مطابق وہ تمام انسانیت کا قتل ہے. اس پہ ہمیں افسردہ ہونا چاہیے، اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. بہرحال اس دلخراش واقعے کا بہانہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ اس ٹریٹی کو روک دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا. اس ٹریٹی کے اندر جو ڈیٹا شیئر کیا جاتا تھا وہ اب نہیں کیا جائے گا. اس ٹریٹی کی وجہ سے جو پانی کو اس طرف بہنے کی اجازت تھی وہ اجازت اب روک دی جائے گی. تو ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن ایک لیگل نیوئنس میں آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرتا چلوں کہ ابھی تک کوئی فارمل ٹرمینیشن نوٹس یا سسپینشن نوٹس ہمارے سامنے نہیں آیا. ایک خط ہمارے سامنے آیا جس میں نہ ٹرمینیشن کا ذکر ہے، نہ سسپینشن کا ذکر ہے. ابینس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. ابینس کا ورڈ اس ٹریٹی کے اندر کہیں استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ اس ٹریٹی کے لیے ایک ایلین ورڈ ہے. اور اس انٹینٹ تو ہمارے کی کلیئر تھی کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2023 کے آغاز میں آئی ریمبر جنوری میں ہی انہوں نے ایک نوٹس بھیجا تھا جسے ایڈوانس ڈکلیریشن آف انٹینٹ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ پیش کی اطلاع ہے کہ بھارت کچھ ایکسکیوزز سامنے رکھ رہا تھا پانی اس معاہدے سے نکلنے کے لیے، ایبروگیٹ کرنے کے لیے اس کو. تو 2023 میں جو نوٹس تھا یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا مطلب ہے بھارت مائنڈ بنا چکا ہے پہلے سے اور اب اس پہ امپلیمنٹیشن کی جانب جانا جاتا ہے. کانسیکوینسز کیا فیس کرے گا؟ جی
جی بالکل، بھارت مائنڈ بنا چکا ہے اور بھارت بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن جو بہانہ اس نے بنایا ہے کہ دیر از اے فنڈامنٹل چینج ان سرکمسٹانسز، جو لیگلی جواز وہ پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ جواز 100% غلط ہے، کیونکہ یہ ابینس کی ایک تو ٹرم استعمال نہیں کی گئی، اور اگر یہ فنڈامنٹل چینج ان سرکمسٹانسز ہے تو اس ٹریٹی جس نے سن 65 دیکھا، 71 دیکھا، کارگل دیکھا، اس وقت یہ سروائیو کر گئی اور اس وقت فنڈامنٹل چینجز نہیں آئے، تو آج ایسی کون سی چیز چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس ٹریٹی سے بھاگ رہے ہیں؟ میں بھارت کے لیے ایک انٹرنیشنل کیس ریفر کرنا چاہوں گا تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں۔ 1997 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک مقدمہ آیا تھا سلوویکیا اور ہنگری کا، اس میں عدالت نے بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کر دیا تھا کہ اگر ٹریٹی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے، کچھ چینج کرنا ہے، تو وہ میوچل کنسلٹیشن سے کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہی باتیں ویانا کنونشن میں بھی کی گئی ہیں، گاہے بگاہے لکھا گیا کہ یا تو آپ جو پیرنٹ ٹریٹی ہے اس کا میکنزم استعمال کریں، اس کے تحت اس کو سسپینڈ کریں، ٹرمینیٹ کریں، تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر میوچل کنسلٹیشن کے تھرو ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ٹریٹی میں آگے بھی لکھا گیا ہے کہ ایوری پرفارمنس، ایوری پرومس مسٹ بی پرفارمڈ، ایوری ایگریمنٹ مسٹ بی پرفارمڈ، ایوری ٹریٹی مسٹ بی پرفارمڈ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ایون چینج آف ڈومیسٹک لا سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشن پہ، تو یہ چینج آف پالیسی جو بھارت کی آئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اس کنونشن کا ہی ذکر نہیں، میں اور انسٹرومنٹ بھی اگر آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے بھارت کو بھاگنا بہت مشکل ہوگا، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یونائٹڈ نیشنز کا اپنا ایک کنونشن ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہر اسٹیٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ میکسیمم بینیفٹ استعمال کرے، بٹ وائل ڈوئنگ سو دے ہیو ٹو میک شیور دیر از منیمم ڈیٹریمنٹ ٹو دی ادر اسٹیٹ۔ اسی طریقے سے میڈرڈ ڈیکلیریشن ہے اور ڈیکلیریشن ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ واٹر کورس کو چینج نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ دوسرے ملک کو اس کا نقصان پہنچے۔ 1966 میں مزید رولز اس کے تحت بنائے گئے تھے جس میں فیئر اینڈ ایکویٹیبل رول شیئر کی بات کی گئی ہے، یوز کی بات کی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جورسپروڈنس اس پانی کے استعمال کے معاملے پہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ بھارت اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ بالکل، اور احتشام صاحب اس میں ایک یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ بھارت اگر یہ کرتا ہے تو پھر چائنا کو بھی ایک فری ہینڈ مل جاتا ہے، جو سارا پانی تبت سے آ رہا ہے تو پھر اس پہ جو تبت کا ریاکشن ہوگا اس سے بھی اویئر ہونا چاہیے بھارت کو۔ اور ساتھ ساتھ 15 سال لگتے ہیں یہ ڈیمز بنانے میں، جو چناب اور جہلم کا پانی روکنے کے لیے بھارت کو ڈیمز بنانے پڑیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک گیدڑ بھپ کی ایک تھریٹ ہے صرف؟ آمنہ، جس طریقے سے ایونٹس روزانہ انفولڈ ہو رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو 2.5-3 سال پہلے مودی نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی جہاں خون بہے گا تو وہاں پانی نہیں بہے گا، تو یہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ جو کیا گیا، ہیلڈ اینڈ ابینس کیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا، پہلگامہ کا معاملہ انہوں نے خود کروایا کیونکہ ایک عرصے سے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، پانی بند کر کے یا ڈائیورٹ کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم آج جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک تو فنڈامنٹل چینج ان سرکمسٹانسز کے علاوہ 2 اور باتیں کی جاتی ہیں کہ ڈیموگرافک چینج آئی جس کا بہانہ بنایا اس نے، اور آرٹیکل 11 جو ہے نا اس کو انووک کیا انہوں نے، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کلین انرجی چاہیے تو ہمیں پانی یہاں کا ہمیں چاہیے تو ہم یہ کریں گے۔ دیکھیں، ہم نا اب لیگل کمیونٹی فرٹرنیٹی یہاں کی ہو باہر کی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ آرگومنٹ انٹینیبل ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایک فیصلہ کر لیں، اور صحیح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جنگیں سسٹین کی ہیں، اتنے ہم نے ایونٹس کی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا، ان کی کیپیبلٹیز ڈیفنس سیکٹر میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اکنامک سیکٹر میں بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کو کہیں بھی وہ چوک نہیں کر سکے۔ اب ان کے پاس ایک ہی رہ گیا تھا کہ آپ یہ بدلہ لیں اور یہ اس ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کریں، لیکن میرا خیال ہے ورلڈ بینک جو ہے نا وہ کسی صورت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک صاحب جو وزیر ہیں انہوں نے جو ایڈوائزر نے جو کہا ہے کہ 3 آپشن دیے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں، ایک اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کا بھی ایک فورم ہے، یا ورلڈ بینک کے پاس جا سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے، وہاں جانا چاہیے اور جا کے اپنا نقطہ نظر بتانا چاہیے۔ اور اسپیشلی جب آمنا باہر کی دنیا بھی اور سارے لوگ یہاں کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اس آرگومنٹ میں کوئی وزن نہیں ہے کہ جس کو لے کے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ٹریٹی کو، تو میرا اپنا خیال ہے یہ اب وہاں پہ تو سینس پریویل نہیں کرے گی ہندوستان میں، کیونکہ وہاں تو آپ نے دیکھا جو ماحول بنا دیا گیا کہ جی اب تو بدلہ لے کے چھوڑیں گے، ہر جگہ سے پاکستان کو چوک کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کام ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ورلڈ بینک جو جتنے بڑے معاہدے کا آربیٹریٹر رہا ہے، گنٹر رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ کا بھی رول آتا ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ کوئی ٹماٹر والا معاملہ نہیں ہے سر، ویسے آن اے لائٹر نوٹ کے جو 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد انہوں نے کہا تھا ہندوستان اب پاکستان کے لیے ٹماٹر روک دے گا،
تو یہ پانی کا معاملہ ٹماٹر والا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں آپ روک دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر یہ آبی جارحیت کرتا ہے تو اس کو جنگ ہی سمجھا جائے گا اور اسی طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا جائے گا. حماد آپ بھی اس پہ ایڈ آن کیجیے گا. آپ نے ایک جملہ ایڈ کرنے دیا ہم نا. دیکھیں ایک بات جو ایک سیکنڈ ہمارا سوری ایک جملہ دیکھیں 1998 میں جب یہ دھماکے ہوئے تھے پاکستان ہندوستان کی طرف سے, ہندوستان نے دھماکہ کرنے کے بعد وہاں سے پہلی دھمکی وہاں سے آئی تھی کہ اب دیکھیں پاکستان ہمارے خلاف کیا کرتا ہے, ہمارے پاس بم آ گیا ہم یہ کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک چائنا کا اور تبت سارے اوپر سے وہ آتے ہیں کہ وہ اپر ریپیرین کنٹری ہے چائنا, وہ ان پہ بھی پابندی لگا سکتا ہے. اب وہ ڈائریکٹلی ان کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ریجن کے لیے بھی ہے, دونوں ملکوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں. اگر یہ حماد پیٹرن فالو کر رہے ہیں کہ آئی سی جے سے اریسٹ وارنٹ نکلے ہیں نیتن یاہو کے, لیکن ان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں باربرک ایکشنز ہیں وہ غزہ میں جاری ہیں, تو ہم بھی ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. امپلیمنٹیشن کون سا کرنا ہے, کوئی بھی وہاں سے ایکشن اگر لیا جاتا ہے یا کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہاں پر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا. وہی اگین چائنا والا فیکٹر, اس کو نہیں یہ بھول سکتے کہ پھر چائنا بھی اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے اور تبت سے پانی روکا جا سکتا ہے. جی حماد. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. چاہیے تو یہ تھا بھارت کو کہ سارک کنونشن کے انڈر اس ایشو کو اٹھاتا ہے, جہاں پر تمام سارک ممالک کے اوپر آبلیگیٹری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی معاونت کریں جب بھی کوئی کرمنل ایشو سامنے آئے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, وہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. یہی پریسیڈنٹ کل جیسا آپ فرما رہی ہیں اور سر فرما رہے ہیں, یہ اگر چائنا نے فالو کیا تو ان کے پاس جواب نہیں رہے گا اس کو ڈیفینڈ کرنے کا. بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ اس کو سارک کے اندر لے کر جاتے, لیکن کیونکہ اب وہ اس کو نہیں لے کے گئے اور ہم اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر چکے ہیں, تو جہاں ہمارے پاس پہلے ورلڈ بینک کے اندر نیوٹرل ایکسپرٹ کی آپشن موجود تھی, جہاں پر ہمارے پاس کورٹ آف آربیٹریشن کی آپشن موجود ہے. اور یہ بھی یاد کراتا چلوں کہ کورٹ آف آربیٹریشن نے 2013 میں کشن گنگا ڈسپیوٹ کے معاملے میں کہا تھا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی از دا گریٹسٹ اچیومنٹ آف پاکستان, انڈیا اینڈ ورلڈ بینک. تو وہاں تو ہم جا ہی سکتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں, یو این کے فورمز میں بھی جا سکتے ہیں. ایک ایشو جو کہا جاتا ہے کہ آرمڈ اٹیک ہونا چاہیے تب ایکٹ آف وار ہوتا ہے, تو اب یہ چیزیں اتنی بدل گئی ہیں, اب جنگ اتنی جدید طریقے کی ہو چکی ہے کہ فزیکل آرمڈ اٹیک کی ضرورت نہیں رہی. اب اس کے نتیجے میں جو بھی سیلف ڈیفینس میں پاکستان کرے گا, نہ صرف وہ جسٹیفائیبل ہوگا بلکہ اس کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ ہر ایک جماعت تک جائے. اور ایک کوشچن یہ بھی تو پوری دنیا ریز کر رہی ہے, ان کے بھی کنسرنز ہے کہ پہلگام اٹیک کے بعد پہلگام اٹیک کے بعد اگر یہ اس طرح کے اگریسو میجرز انڈیا لے رہا ہے یا وہ جنگ کی جانب جا رہا ہے, تو اس پہ دنیا یہ بھی کوشچن کرے گی کہ جب پاکستان نے یہ آفر رکھی ہے کہ نیوٹرل انٹرنیشنل پروب کی جانب آئیں, یہ آفر سامنے رکھی ہے, آپ وہاں پر بھی نہیں آنا چاہ رہے. تو دوسرا ہم نا شملہ ایگریمنٹ دیکھیں نا, اس کے بعد ہم نا شملہ ایگریمنٹ اگر سسپینڈ ہو سکتا ہے نا, وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے. ہاں سر دیکھیں شملہ ایگریمنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے لیے جو بائنڈنگ ہو گیا تھا کہ ہم کسی تیسری فریق کو نہیں لا سکتے, اب ہم کہیں گے جی ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, آئے تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو, کوئی اور آ کے بیٹھ کے فیصلہ کرے, کیونکہ ہم دونوں ناکام ہو گئے اس مسئلے کو کشمیر کو سدھارنے میں. جی بالکل ٹھیک ہے. حماد صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے, احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. ویسٹرن بارڈر پہ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایسے وقت میں جب بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے, پاکستان میں جاری حالیہ دہشت گرد کارروائیاں واضح اشارہ ہے کہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاک فوج نے بر وقت کارروائی کی اور در اندازی کی کوشش کرنے والے 54 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا, جبکہ ملحقہ علاقوں میں ایک اور آپریشن کے نتیجے میں مزید 17 خوارج واصل جہنم کر دیے گئے. اس طرف 3 دن میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 71 تک جا پہنچی ہے, جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا. ISPR کے مطابق مارے جانے والے خارجی دہشت گرد غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں مصروف تھے. افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا. جعفر ایکسپریس پر حملے میں بھی افغان سرزمین سے آنے والے دہشت گرد ملوث پائے گئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے حالیہ دورہ کابل میں افغان حکام سے مؤثر سرحدی نگرانی کا مطالبہ کیا, مگر افغان حکومت کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے. سوال یہ کہ کیا کابل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں خون ریزی کا کھیل کھیل رہا ہے, اور کس طرح سے اب یہ اس نیکسس کو توڑا جائے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں احتشام الحق صاحب کے ساتھ سینئر اینالسٹ شاہ شیرازی صاحب. شاہ صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان انڈیا ان کا نیکسس ہے, اور یہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. اور دوسری جانب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو دہشت گرد تھے ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے. اب
کیا کر سکتے ہیں پاکستان اس نیکسس کو توڑنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے مزید؟ بہت بہت شکریہ آمنہ. میرے خیال میں جو سب سے اہم اس وقت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے وہ میرے خیال ہے مودی سرکار کا جو یہ وار مانگرنگ خاص طور پر پہلگام کے جو انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بے شک افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور دہشت گرد آتے رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا رہا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ شمالی وزیرستان کا جو واقعہ ہوا ہے، پھر باجوڑ کا ہوا ہے، تو اس میں دو چیزیں بالکل ویزیبل نظر آ رہی ہیں کہ افغان حکام کی جانب سے انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ضرور ہوئی ہے. اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی جو فورن پالیسی کی ایک بہت بڑی جیت ہے. جب اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب گئے اور انہیں وہاں پہ لیڈرشپ سے بات کی، ساتھ ساتھ ہمارے جو سابق ایمبیسڈر تھے اور خصوصی ہمارے انوائے ہیں افغانستان کے لیے محمد صادق صاحب کل پشاور میں تھے اور ان سے میری اس وقت بھی بات ہوئی، تو میرے خیال میں انہوں نے اوپنلی کہا کہ ایک بڑی ایشورنس پاکستان کو دی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور اس کے جسٹیفیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاک افغان سرحد کے قریب زیادہ تر وہ قبائل افغان یا جو ٹرائبل قبائل ہیں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ ساتھ باجوڑ کے ساتھ کنڑ پروونس کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے ایک بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایگریشن اگر انڈیا پاکستان کے خلاف کرتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کسی بھی قسم کا حملہ ویسٹرن بارڈر سے نہیں ہوگا پاکستان میں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور مودی نے شاید ایک بار پھر ہمارے قبائلیوں کو جو ہے وہ اکٹھا ہونے کا موقع دے دیا اور جو تھوڑی بہت ان کے جو گریوینسز تھے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے. یہاں پشاور میں ہم جو مختلف افغان جو یہاں پہ رہتے ہیں ان سے بھی آج صبح میری بات ہوئی، ان کی لیڈرشپ سے بھی ہوئی. میرے خیال میں اوپنلی وہ پاکستان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں اور وہ اپنی حکومت کو بھی کنوے کر رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے بنسبت اس کے ہندوستان ایک غیر مسلم ملک ہونے کے پاکستان کے خلاف ایگریشن کرے. ایک تو آپ کا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قریبی پڑوسی اور مسلمان ہونے کے ناطے جو سپورٹ آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا دیکھیں اس وقت ہندوستان کی جو فرسٹریشن ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ترکی کو بھی ملائن کر رہا ہے، وہ ایران کو بھی کر رہا ہے، تو یہاں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک فرسٹریٹڈ قسم کی سچویشن ہے کیونکہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہ جنگ ہار چکا ہے. اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید بڑے حملے ہوں گے پاکستان پہ، میرے خیال میں وہ ایسٹرن بارڈر سے کر نہیں سکتا، اس کو اتنا اندازہ ہے. لے دے کہ آپ کے پاس پراکسی وار رہ گئی ہے جو کہ آپ دہشت گردی کی شکل میں ملیٹنٹس بھجوانے کی شکل میں کرتے رہے، وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میرے خیال میں ویسٹرن بارڈر کے اوپر ایک بڑی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، جو کہ ہندوستان کے 10 سال یا 15 سال سے جو انویسٹمنٹ یہاں ہوئی ہے وہ تقریباً ساری ڈوب گئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کابل کے جو طالبان ہیں وہ کسی قسم کا مس ایڈونچر کریں گے، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوگی تو میرے خیال میں ہندوستان تو شاید پاکستانی ایئر فورس اور سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کر سکے گا، لیکن اگر انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں کوئی خنجر گھونپنے کی کوشش کی تو ان کو مشکلات زیادہ ہوں گی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کابل اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرے گا، نہ اس کی میرے خیال میں اتنی زیادہ جو ہے وہ سے ہے کہ وہ کر سکے گا. لیکن احتشام صاحب، کابل کی جو خاموشی ہے، ایک تو وہ کیا میسج دے رہی ہے، دوسری چیز یہ کہ جو کابل میں ہم جو ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو بسنے والے دہشت گرد ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی، ان کے پاس لیٹسٹ جو اسلحہ تھا وہ امریکی چھوڑا ہوا اسلحہ تھا جب امریکی افواج کا یہاں سے انخلا ہوا تھا. اس پر امریکہ کا ریاکشن تو آیا تھا، پھر کابل ایئرپورٹ پر جو اٹیک تھا اس کے کلپریٹ کو بھی پاکستان نے جب امریکہ کے حوالے کیا تو اس پر شاباشی بھی آئی، بڑا اعتراف بھی کیا گیا کہ پاکستان کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں، مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے اور اس کا شکار بھی ہے. لیکن اس کے بعد اب جو ساری سچویشن ہے وہ بھلے یہ پہلگام اٹیک کے بعد ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے جو ریاکشن ہے وہ بڑا ٹھنڈا ہے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور ریسٹورینٹ شو کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم دونوں حکام سے رابطے کریں گے. کس طرح سے آپ ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے کردار کو اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیں آمنہ، امریکہ کا کردار اس لحاظ سے تو بہت اچھا ہے کہ آپ دیکھ لیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جو کچھ ہو رہا تھا، $45 ملین ہر ہفتے جو طالبان کو دیا جا رہا تھا، ان کے بھی اہداف ہوتے ہیں. ایک وقت میں CIA بے شمار جس کو کہتے ہیں جگہوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پیسہ دے رہے تھے. کس کے خلاف دے رہے تھے؟ ہمارے خلاف بھی دیا جا رہا تھا، بہت کچھ کیا جا رہا تھا. ادھر داعش بھی، القاعدہ بھی، خراسان والے بھی بیٹھے ہیں کہ ان کو کس طرح سپورٹ کرنی ہے. وہ چیپٹر جب کلوز ہوا سیریا والا تو یہ تھوڑا سا سوری کر کے پیچھے ہٹے. اور ٹرمپ صاحب کی یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ،
اب اس طرح کی جنگوں کے تو خلاف ہیں، پیسہ ہم نہیں دیں گے. دیکھیں ہم صورتحال اس وقت یہ ہے کہ افغان طالبان معذرت کے ساتھ اچھی بات ہے ظاہر شاہ جو بات کر رہے ہیں کہ سائنس تھوڑی بہت پریویل کی ہے، انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی، لیکن ہمارے پیشنٹس کو وہ بہت برے طریقے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اور BLA یہ بڑا واضح طور پہ ہندوستان کی پراکسی کے طور پہ کام آ رہے ہیں، اور اس میں افغان طالبان رائٹلی اور رانگلی وٹنگ اور وٹنگ دی کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ ان کو ہے. اگر یہ نہیں ختم ہوتی تو ہم نہیں چاہتے ویسٹرن بارڈر پہ، ہم نہیں چاہتے مسلمان ملک کے آپ پہ حملہ کریں، لیکن اب یہ ہوگا کہ پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ ہم گھس کے آپ کو ماریں جیسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. دوسرا آمنہ میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں کہ اس وقت طالبان کی جو ایک جس پہ پیٹھ پہ جرا کھب گیا ہے نا ہندوستان کی اس تالا آزمائی سے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 47% ٹریڈ طالبان کی جو تھی نا وہ واگا بارڈرز کے ہندوستان کی ہوتی تھی. 47% سامان ان کا وہاں سے آتا تھا، 34% ہمارا ادھر سے جاتا. واگا بارڈر کی بند ہونے کے بعد، واگا ٹریڈ بند ہونے کے بعد اب ان کو ایک سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو پیسہ $45 ملین بند ہو گئے، اب اللہ نہ کرے دوبارہ. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے OPM کی دوبارہ سے کاج شروع کر دیا کہ ایک بہترین طریقہ ہے $700 سے $800 ملین سالانہ کمائی کی جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہاں پہ تھوڑی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں بری حکومت کو. دنیا کا کوئی ملک ماننے کے لیے تیار نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. رشیا بھی، اس کے بعد چائنا بھی، UAE بھی، سارے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جی انف از انف. جیسے شام صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے، میں اس کو اگر ہم دیکھیں پاکستان کے بارڈر کے اس سائڈ پہ تھوڑی بہت سیمپیتیز تھی، ریلیجس سیمپیتیز تھی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہم کہتے ہیں گڈ ول جسٹر میں ان کو بارڈر کراس کروایا جاتا ہے. لیکن اب جو ہوا ہے، ہم نے نارتھ وزیرستان میں بڑی ریلی ہوئی، جنوبی وزیرستان میں ریلیز نکالی گئی، خیبر ایجنسی تیرا میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حق میں جو ہے ریلیز نکالی گئی، اور بڑا کلیئر میسج جو ٹرائبل بیلٹ کے ساتھ قبائلی دونوں طرف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر میسج کر دیا کہ وہ پاکستان کی ریاست اور اسلامی ریاست کے خلاف کسی بھی قسم کی ایگریشن کو اس بارڈر سے نہیں ہونے دیں گے. تو میرے خیال میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے طالبان کے لیے، افغان طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہو گیا ہے کہ پہلے تو وہ اسلام کے کارڈ کو یوز کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آیا ایک اسلامی ملک کے خلاف ایک غیر اسلامی اور کافر ملک کی سپورٹ جو ہے وہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ باقاعدہ وہاں پہ فتوے آنے شروع ہو گئے. تو یہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، اللہ پاک نے پاکستان کی ادھر بھی مدد کی. جو دہشت گردی آ رہی تھی اس کو اب وہی ہمارے قبائلی عوام روکیں گے جو کہ 1947 کے وقت بھی تھے، اور 1965 میں جو ہندوستان کو شکست ہوئی اور کشمیر جو ہے آزاد کرایا گیا. میرے خیال میں ایک وہی جذبہ پھر ہے. تو شاہ صاحب میرے خیال میں شنکر صاحب کے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ افغان طالبان کے اب ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے آنا تو بارڈر سے ہی ہے، بارڈر پہ ایک نیچرل ریزسٹنس فورس ہماری جو ہے ڈیولپ ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے، بارڈر پر نیچرل ریزسٹنس فورس آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ڈیولپ ہوگی، اتنا آسان نہیں رہا بھی. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ظاہر شاہ شرازی صاحب. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس پر بات کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی موسم کی صورتحال کی. قیامت خیز گرمی کسے کہتے ہیں؟ اس ہفتے پاکستان کو اس موسمیاتی خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں اس ہفتے ٹیمپریچر 50 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ ہے، 50 ڈگری تک. امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے خبردار کیا کہ جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقے گرمی کے عالمی ریکارڈ کو چھو سکتے ہیں، جو 2018 میں نواب شاہ میں ریکارڈ کیا گیا تھا. تاہم خوش آئند پہلو یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے 1 سے 4 مئی تک راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر بالائی علاقوں میں بارش، آندھی اور یالہ باری کی پیشگوئی کی ہے، جس سے ہیٹ ویو میں وقتی کمی کا امکان ہے. اس موسمی نظام کے تحت کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ممکن ہے، تاہم خطرہ اب بھی باقی ہے کیونکہ آسمانی بجلی اور یالہ باری شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ایسی صورتحال میں یہ امر ناقابل فہم ہے کہ پاکستان جو عالمی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، موسمیاتی تباہی کا سب سے بڑا شکار کیوں بن گیا ہے؟ اس ماحولیاتی ناانصافی کا حل صرف بین الاقوامی مالی معاونت اور مقامی سطح پر فوری اقدامات میں ہے. پاکستان کو شجر کاری، واٹر مینجمنٹ، سولر انرجی کو فروغ اور شہری منصوبہ بندی کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے جیسی فوری اور جامع اقدامات اٹھانے ہوں گے، ورنہ ٹیمپریچر صرف 50 پر نہیں رکے گا بلکہ مزید بڑھ سکتا ہے، جو ناگزیر ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ہم انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.